बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का अनवान है याजूज माजूज कौन है, दीवार कहाँ है, क़यामत की निशानी, खौफनाक हकीकत। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, आंखें बंद करें और सोचें कि इस वक्त अभी इस लम्हे में जब आप ये सुन रहे हैं, ज़मीन के किसी गोशे में एक ऐसी कौम बैठी है जो कैद है। वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, हर दिन हर रात वो एक दीवार खोदते हैं, इतना खोदते हैं कि जब दूसरी तरफ की रोशनी नज़र आने लगती है तो वो खुश होते हैं, कहते हैं कल बाहर निकल जाएंगे, और फिर रात को वो सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो दीवार फिर पूरी होती है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। ये सिलसिला सालों से नहीं, दहाइयों से नहीं, सदियों से जारी है और एक दिन वो दीवार टूटेगी और जब वो बाहर निकलेंगे तो समंदरों का पानी ख़त्म हो जाएगा, पहाड़ हिल जाएंगे और ये दुनिया वो नहीं रहेगी जो आज है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई नावल का ड्रामा नहीं है, ये कुरान मजीद का बयान है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। आज हम बात करेंगे याजूज मजूज की। पहली बात, ये कौन है। दूसरी बात, वो दीवार कहाँ है। तीसरी बात, ये क़यामत की निशानी कैसे है। और चौथी बात, वो खौफनाक हकीकत जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर तक रहें क्योंकि आखिरी रात सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद भूली बिसरी दास्तान में। ये वो चैनल है, यहाँ हम आपको माजी के वाक़यात सुनाते हैं, तारीख़ की वो दास्तानें जो किताबों में दब गईं, वो सच्ची कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें, और वो हक़ाइक़ जो आपके दिल को छू जाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं आपको सबसे पहले ख़बर मिले। और जो पहले से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमें आगे बढ़ाती हैं। आप बगैर किसी देरी के चलते हैं उस सफ़र की तरफ जो आज से हज़ारों साल पहले शुरू हुआ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये नाम कहाँ से आए दोस्तों? सबसे पहले ये समझते हैं कि याजूज और माजूज का जिक्र कहाँ आता है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नाम सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सी मज़हबी किताबों में मौजूद हैं। कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र 2 जगह आता है। पहली जगह सूरतुल कहफ 15वें पारे में, दूसरी जगह सूरतुल अंबिया 17वें पारे में। अंजील में भी इन्हीं दोनों का जिक्र है और वहाँ भी उन्हें आखिरी ज़माने की तबाही से जोड़ा गया है। तौरात में भी इसका जिक्र है और कदीम यूनानी और रूमी तारीख़ दानों ने भी शमाल और मशरक़ की इन ख़तरनाक अक़वाम का जिक्र किया है जो बड़ी तबाही लाने वाली है। यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी, ईसाई और दीगर कौमें भी हज़ारों सालों से याजूज माजूज के बारे में जानती हैं और उनसे डरती हैं। ये हैं कौन, इंसान या कोई और मखलूक? अब सबसे पहले और सबसे अहम सवाल, क्या याजूज माजूज इंसान है या कोई और मखलूक है? दोस्तों, यहाँ बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जिन हैं, कुछ कहते हैं ये कोई अजीब मखलूक है, लेकिन उलमा का इस पर इत्तफाक है कि याजूज माजूज इंसान हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उनका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस तक जाता है। यासिफ जो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक थे, उनकी नस्ल मशरक़ की तरफ फैली और उन्हीं की औलाद में से याजूज और माजूज हैं। तो ये हमारे ही भाई बंद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, लेकिन एक मुख्तलिफ नस्ल, एक मुख्तलिफ ताकत और एक मुख्तलिफ मुक़द्दर के साथ। इनकी तादाद कितनी है? अब दोस्तों ज़रा दिल थाम कर सुने, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर एक मुसलमान के मुकाबले में
یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے۔ 999 آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ اس حساب سے یاجوج ماجوج کی تعداد 1800 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے، اور آج پوری زمین پر انسانوں کی کل تعداد صرف 8 ارب ہے، یعنی یاجوج ماجوج کی تعداد موجودہ انسانوں سے 200 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تعداد کہاں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہم آگے اٹھائیں گے چوتھی بات میں۔ یہاں وہ خوفناک حقیقت سامنے آئے گی۔ ان کی خصوصیات دوستو، احادیث میں یاجوج ماجوج کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بھی بہت حیران کن ہیں۔ پہلی بات، یہ انتہائی تیز رفتار ہوں گے۔ دوسری بات، یہ بہت زیادہ کھانے والے ہوں گے، اتنا کہ جو بھی راستے میں آئے گا کھا جائیں گے۔ تیسری بات، یہ بے پناہ تعداد میں ہوں گے، جیسے سیلاب آتا ہے ہر طرف سے آئیں گے۔ چوتھی بات، یہ بے رحم ہوں گے، ان کے راستے میں جو آئے گا روندا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ اتنے لمبے ہوں گے کہ درختوں کو توڑ کر کھا جائیں گے، اور کچھ اتنے چھوٹے ہوں گے کہ زمین میں چھپ جائیں گے۔ دوستو، وہ قوم ہے جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے، جو قید ہیں لیکن جس کا وقت آنے والا ہے۔ دوسری بات، دیوار کہاں ہے؟ پہلے جانتے ہیں دیوار کس نے بنائی اور کیوں۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی کہانی سب سے اہم کردار ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا نام ہے ذوالقرنین۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر اتنا تفصیلی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا، یا کچھ علماء کے نزدیک 2 زمانوں کا مالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں بہت طاقت دی اور ہر چیز کے اسباب دیے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، اور سب سے اہم بات ایمان بھی تھا۔ انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا، پھر مغرب کی طرف سفر کیا، ہر جگہ انصاف قائم کیا، ظالموں کو سزا دی اور مظلوموں کی مدد کی، اور پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا 2 پہاڑوں کے درمیان کی طرف۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کیا ہوا؟ دوستو، جب ذوالقرنین ان 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم رہتی تھی۔ یہ لوگ سادہ تھے، انہیں زیادہ زبان بھی نہیں آتی تھی، لیکن ان کی تکلیف بہت بڑی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے گزارش کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں بہت فساد کرتے ہیں، وہ ہمارے کھیت تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے بچے اٹھا لے جاتے ہیں، ہمارے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ ہم آپ کو جتنا چاہیں خرچ دینے کو تیار ہیں۔ اور ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، جو طاقت اور وسائل میرے رب نے مجھے دیے ہیں وہ کافی ہیں، تمہارا خرچ نہیں چاہیے، بس اپنی محنت دو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیتا ہوں جو وہ پار نہیں کر سکیں گے۔ دیوار کیسے بنی؟ دوستو، اب آتی ہے وہ تعمیر جو دنیا کی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، پہلا قدم، لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لاؤ، انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑا کرو، تہ در تہ، پرت در پرت، جب تک یہ سلاخیں پہاڑوں کے برابر اونچی نہ ہو جائیں۔ دوسرا قدم، اب آگ جلاؤ، اتنی تیز آگ کہ وہ لوہا سرخ ہو جائے، پگھلنے لگے۔ تیسرا اقدام، اب اس پگھلے ہوئے لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈالو، تاکہ لوہا اور تانبا مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنائیں جسے نہ توڑا جا سکے نہ پھلانگا جا سکے۔ اور وہ دیوار بن گئی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ۔ یاجوج ماجوج نے کوشش کی لیکن نہ چڑھ سکے نہ سوراخ کر سکے، اور ذوالقرنین نے اس عظیم کارنامے پر صرف یہ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، نہ میری طاقت نہ میری ذہانت، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا۔ دیوار کہاں ہے؟ دوستو، یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک علماء، مورخین اور محققین کو
رات کو سونے نہیں دیا۔ آخر یہ دیوار ہے کہاں؟ پہلا خیال چین کی دیوار۔ سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں چین کی مشہور دیوار آتی ہے۔ یہ دیوار ہزاروں کلومیٹر لمبی ہے اور واقعی اس کا مقصد بھی شمالی قبیلوں کو روکنا تھا، لیکن علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ چین کی دیوار مٹی، پتھر اور اینٹوں کی ہے، جبکہ قرآن نے صاف لوہے اور تانبے کا ذکر کیا ہے۔ اور چین کی دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، جبکہ ذوالقرنین کی دیوار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس میں سوراخ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا خیال دیوار گورگان۔ ایران کے شمال میں کیسپیئن سمندر کے کنارے ترکمانستان کی سرحد کے قریب ایک قدیم دیوار کے آثار ملتے ہیں، جسے دیوار گورگان یا سرخ دیوار کہتے ہیں۔ یہ دیوار تقریباً 200 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں خاص قسم کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں، جن میں لوہے کی آمیزش ملتی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ دیوار بہت پرانی ہے اور اس کا مقصد شمال سے آنے والی قوموں کو روکنا تھا۔ کچھ علماء اسے ذوالقرنین کی دیوار کے سب سے قریب مانتے ہیں۔ تیسرا خیال دربند قفقاز۔ آذربائیجان اور روس کے درمیان قفقاز کے پہاڑوں میں ایک قدیم شہر ہے جس کا نام ہے دربند۔ عربی میں اس کو باب الابواب کہتے ہیں، یعنی دروازوں کا دروازہ۔ یہاں بھی ایک قدیم دیوار کے آثار ملتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان کو بند کرتی ہے۔ کچھ مسلم مورخین نے اس جگہ کو ذوالقرنین کی دیوار سے جوڑا ہے، لیکن سب سے اہم بات دوستو، شاید یہ دیوار ان میں سے کسی جگہ نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہماری نظروں سے چھپا رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے قیامت کا وقت چھپا ہے، جیسے لیلۃ القدر چھپی ہے۔ شاید یہ دیوار بھی ایک ایسے مقام پر ہے یہاں تاحال انسانی نظر نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے کہ جب دنیا کے آخری وقت میں وہ دیوار ٹوٹے تب دنیا کو پہلی بار پتہ چلے کہ وہ کہاں تھی۔ تیسری بات قیامت کی نشانی۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ دوستو، اسلام میں قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ چھوٹی نشانیاں، دوسرا حصہ بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے آتی ہیں، اور ان میں سے اکثر پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب عام ہوگی، زنا کھلے عام ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، جھوٹے لوگ عزت پائیں گے اور سچے لوگ ذلیل ہوں گے۔ دوستو، ذرا اپنے آس پاس دیکھیں، کیا یہ سب آج ہو رہا ہے؟ اور بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب آتی ہیں، اور یہ 10 ہیں۔ 1 دجال کا خروج، 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، 3 یاجوج ماجوج کا خروج، 4 مشرق میں زمین کا دنسنا، 5 مغرب میں زمین کا دنسنا، 6 جزیرہ عرب میں زمین کا دنسنا، 7 دھواں جو پوری دنیا کو ڈھانپ لے، 8 مغرب سے سورج کا طلوع، 9 زمین سے ایک جانور کا نکلنا، 10 یمن سے ایک آگ کا اٹھنا۔ یاجوج ماجوج ان 10 میں سے تیسری بڑی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج کیسے ہوگا؟ دوستو، حدیث میں اس کا بہت تفصیلی بیان ملتا ہے۔ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، مسلمان خوشی میں ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ اب امن آ گیا، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، میں نے ایسے بندے چھوڑے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، ان لوگوں کو میرے بندوں سمیت طور کی طرف لے جاؤ، اور پھر وہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے، جیسے سیلاب آتا ہے، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ پڑتا ہے، وہ ہر طرف سے آئیں گے، روکنے سے نہیں روکیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ کے پاس پہنچے گی، یہ وہ جھیل ہے جو آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ہے، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پیچھے سے آنے والے وہاں سے گزریں گے اور کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھیں گے بیت المقدس کی طرف۔
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ہوں گے۔ مسلمان طور کی پہاڑی کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گائے کا ایک سر اس وقت ان کے لیے 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ یاجوج ماجوج پھر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور تیر خون آلودہ واپس آئیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگیں گے اور اللہ ایک ایسی بیماری بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگی، اور صبح تک یاجوج ماجوج کی پوری فوج جیسے ایک انسان مرتا ہے اسی طرح سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے، پھر زور کی بارش آئے گی اور زمین دھل کر پاک ہو جائے گی۔ چوتھی بات، خوفناک حقیقت۔ اب وہ حصہ آتا ہے جس کا وعدہ میں نے شروع میں کیا تھا، وہ حقیقت جو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، وہ رات جو سن کر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ سچ جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ خوفناک حقیقت نمبر 1، وہ شاید ہمارے درمیان پہلے سے موجود ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ کچھ علماء کی رائے ہے، اور یہ رائے حدیث پر مبنی ہے، کہ یاجوج ماجوج صرف دیوار کے پیچھے قید نہیں بلکہ ان کی ایک بڑی تعداد آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہمارے درمیان رہ رہی ہے اور ہم جانتے بھی نہیں۔ اس رائے کی بنیاد ایک روایت ہے جس میں آتا ہے یاجوج ماجوج میں سے ہر روز 360 پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں رہتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کی مقررہ تعداد پوری ہو جائے، یعنی ان کی آبادی بڑھ رہی ہے ہر دن ہر رات، اور جب وہ تعداد پوری ہوگی اسی وقت دیوار بھی ٹوٹے گی۔ تو کیا وہ ہمارے درمیان ہیں؟ کیا وہ کسی ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں پہچانتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنے دیں۔ خوفناک حقیقت نمبر 2، وہ دیوار ابھی بھی کھودی جا رہی ہے۔ دوستو، ابھی اس لمحے میں جب آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ کھود رہے ہیں، رکے نہیں، یہ بند نہیں ہوا، صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر دن وہ کھودتے ہیں، اتنا کھودتے ہیں کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے، اور رات کو سو جاتے ہیں اور صبح وہ حصہ پھر سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں ایک بہت اہم بات آتی ہے جو ان سب کو بدل دے گی۔ وہ دن آئے گا جب وہ کھودیں گے اور شام کو کہیں گے انشاءاللہ کل باہر نکلیں گے، اور اس بار اللہ کی مشیت سے وہ حصہ نہیں بھرے گا اور اگلی صبح وہ باہر نکلیں گے۔ خوفناک حقیقت نمبر 3، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں ایک کے بعد ایک آئیں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹے اور موتی گرتے جائیں، ایک ایک کر کے رکے بغیر۔ آج کی دنیا میں دیکھیں، علم کم ہو رہا ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، سود عام ہو گیا ہے، فحاشی گھروں میں گھس آئی ہے، مسلمان ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ ہے، جھوٹا ہنسی خوشی جی رہا ہے اور سچا مشکل میں ہے۔ یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں اور یہ سب پوری ہو چکی ہیں، یعنی ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو بڑی نشانیوں کے بالکل قریب ہے۔ خوفناک حقیقت نمبر 4، توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ وہ حقیقت ہے جو مجھے سب سے زیادہ ڈراتی ہے۔ قرآن میں ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دن جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس دن جس نے نیکی نہیں کی اس کی نیکی کا وقت گزر جائے گا، اور یاجوج ماجوج کا خروج اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہوگا، یعنی جب وہ نکلیں گے تب بھی وقت ہوگا لیکن بہت کم، اور وہ وقت کوئی نہیں جانتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی عالم، صرف اللہ جانتا ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی یہ پوری کہانی صرف ایک واقعے کا بیان نہیں، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی فوج، کچھ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ ذوالقرنین نے دیوار بنائی لیکن خود کہا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ گر جائے گی۔ ہم آپ اپنی زندگی میں کتنی دیواریں بناتے ہیں، پیسے کی، شہرت کی، غرور کی، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے سب گر جاتے ہیں۔ اور جو سوال میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر کل وہ دیوار ٹوٹ جائے کیا آپ کے ایمان تیار ہیں؟
کیا آپ کی نمازیں، آپ کی توبہ، آپ کا ایمان تیار ہے؟ یہ خوف پیدا کرنے کی نہیں، یہ یاد دہانی ہے، ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اسے استعمال کریں کیونکہ کل کا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن بھولی بسری داستان کا سفر جاری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی، اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھیجیں، کیونکہ ہر اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ چینل صرف آپ کے توسط سے چلتا ہے۔ بھولی بسری داستان، جہاں ہر کہانی ایک سبق ہے۔ اللہ حافظ۔